बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गज़ल का उन्वान है ग़ज़ल ख्वाजा मीर दर्द, जिसके शायर तसव्वुफ़ के इमाम ख्वाजा मीर दर्द हैं। और इस गज़ल का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। आइए गज़ल की तशरीह का जायज़ा लेते हैं। तोहमत चंद अपनी ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। इंसान जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका नन्हा सा वजूद गोया फरिश्तों की तरह पाकीज़ा और पाक होता है। किसी किस्म की गुनाह की आलूदगी का शाइबा तक मौजूद नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र के दौरान जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता चला जाता है तो चंद बदनामियाँ और तोहमतें उसके पाकीज़ा दामन को आलूदा कर देती हैं। शायर का कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि हम इस दुनिया में शायद तोहमतें उठाने और बदनामियाँ मोल लेने आए थे, और इसी काम को पाए तकमील तक पहुँचाकर चंद तोहमतें अपने ज़िम्मे लगाकर इस दारे फ़ानी से कूच कर रहे हैं। गोया इंसान इस दुनिया में रहता है तो अपने बुरे कामों की वजह से उसको दुनिया में तोहमतों और इल्ज़ाम तराशी का सामना करना पड़ता है, और अक्सरियत की ज़िंदगी इसी तरीके से गुज़र जाती है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। मरकज़ी ख़याल, ज़िंदगी की तकालीफ़ मौत से ज़्यादा तल्ख़ होती हैं। इस शेर में शायर इंसानी ज़िंदगी को तूफ़ान से तशबीह देते हुए कहते हैं कि इंसान की असल ज़िंदगी तो खुशियों का गहवारा होती है, खुशियों से भरी होती है, लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसे हादसात, मसाइब और आलाम इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि उसके हंसते बसते दिल को उजाड़ कर रख देते हैं और इंसान बिखर जाता है। शायर भी शिकवा कुना नज़र आते हैं और कहते हैं कि या इलाही, ये कैसी ज़िंदगी है जिसने हमें जीते जी मार डाला। क्या हमें काम इन गुलों से ए सबा, एकदम आए इधर उधर चले। उधर का लफ्ज़ मतरूक अल्फाज में शुमार किया जाता है। इसकी जगह उधर का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मरकज़ी ख़याल इस शेर का ये है कि दुनिया जी लगाने की जगह नहीं बल्कि आर्जी ठिकाना है। शायर का कहना है कि दुनिया इतनी नापायदार है कि इसकी रौनकों से इंसान अगर दिल लगाए तो उसके हाथ में नाकामी के सिवा कुछ नहीं आता। शायर हवा से मुखातिब हैं और कहते हैं कि इन फूलों के साथ हमें क्या मतलब, क्योंकि ये खिलते ही मुरझा जाते हैं और नापायदार हैं। जिस तरह हवा का झोंका बस इन्हें छू कर गुज़र जाता है, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी भी इतनी ही नापायदार है, और दुनिया की रौनकें भी इन फूलों की मानंद ही होती हैं जो कि खिलती हैं और मुरझा जाती हैं। असल में इंसान को अपने अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। इस शेर में शायर ने इंसान की ज़िंदगी को हवा का झोंका और दुनिया की रौनकों को गुलों से ताबीर किया है। दोस्तों, देखा तमाशा यहाँ का, बस तुम रहो, अब हम तो अपने घर चले। दुनिया एक तमाशा गाह है, हमारी तरजीह आखिरत की ज़िंदगी होनी चाहिए। शायर का कहना है कि दुनिया के तमाशे में तरह तरह की रंगा रंगी मौजूद है। खुशी, गम, धूप, छाँव, मौत, ज़िंदगी, गरीबी, अमीरी, गर्ज, ज़िंदगी हर लम्हा बदलती रहती है, लेकिन हमें इस तमाशे में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ की खुशियाँ और गम सब आर्जी हैं। इसलिए हमारी तवज्जो का असल मरकज़ आखिरत है, जहाँ का सुकून और खुशियाँ दायमी होंगी, और इसी बात का वादा परवरदिगारे आलम की तरफ से बंदे मोमिन के साथ किया गया है। आह बस जी मत जला, तब जानिए जब कोई अफसूं तेरा उस पर चले। ऐ आह, तेरी ताकत का अंदाज़ा तब होगा जब उस पर भी तेरा जादू चलेगा। उशाक के लिए आहें भरना तकलीफ़ दे बात है, लेकिन अगर ये इश्क यकतरफ़ा हो तो और भी अज़ियतनाक हो जाएगा।
شاعر اپنی آہ سے مخاطب ہیں کہ مجھ لاچار پر تمہارا زور چلتا ہے، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک ہنستے بستے انسان کو اداسی کا پیکر بنا ڈالو تو میرے محبوب پر بھی اپنا جادو چلاؤ تاکہ یہ جذبات دو طرفہ ہوں اور مجھے اس اذیت سے نجات مل سکے اور تمہاری طاقت کا بھی اندازہ ہو سکے کہ محبت کی آہ میں، محبت کی جذبات میں کتنی تاثیر اور کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتوں کے سنا ہے بھر چلے، کتوں سے مراد ہے کتنوں۔ مرکزی خیال، لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں مگر میرے حالات نہیں بدل رہے۔ تشریح: زندگی خوشی اور غم کے امتزاج کا نام ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اسی طرح ہر غم کے بعد خوشی بھی ضرور آتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کتنے ہی لوگوں پر سے مصائب اور آلام کے بادل چھٹتے اور خوشی کے سورج کو ان پر مہربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میری قسمت کی خرابی تو ملاحظہ ہو کہ میرے زخم، میری مصیبتیں اور میری پریشانیاں ویسے کے ویسے ہی ہیں اور ان میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے نم آئے تھے، دامن تر چلے۔ مرکزی خیال، ہم اس دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں اور گناہوں سے بھرا ہوا وجود لے کر جاتے ہیں۔ تشریح: موم بتی رات کو جلتے ہوئے قطرہ قطرہ پگھلتی ہے اور اس کی تمام خوبصورتی بھی صبح ایک بے ہنگم پھیلے ہوئے موم کی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انتہائی پاکیزہ اور فرشتوں جیسا وجود لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اس کے دامن پر کسی قسم کی برائی کا شائبہ تک نہیں ہوتا اور وہ اس دنیا میں روتے ہوئے آتا ہے اور واپسی پر گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود لے کر جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا کا قیام انسان سے اس کی معصومیت کو چھین کر اس کے دامن میں گناہوں کی گندگی کو بھر دیتا ہے۔ اس شعر میں صنعت تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے، آپ سے مراد اپنی ذات ہے۔ مرکزی خیال، خدا کا اصلی ٹھکانہ انسانی دل ہے۔ تشریح: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اسی لیے خدا کا اصلی ٹھکانہ تو انسان کا دل ہے۔ ہم واعظین کے کہنے پر خدا کو باہر ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے دل میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کی تلاش میں مارا مارا پھرنا اور اپنی ذات میں اس کے وجود کو نہ تلاشنا ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر ٹھکانے کی تلاش میں کہیں باہر چلا جائے۔ ہم نہ جانے پائے باہر آپ سے، وہی آڑے آ گیا جی دھر چلے۔ مرکزی خیال، ہر دم اللہ کی ذات میرے ساتھ رہی۔ تشریح: یہ شعر تصوف اور معرفت الہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ رہا، میں جہاں بھی گیا اس کی ہمراہی کا شرف ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ موجود رہا۔ اس دنیا کی رونقوں نے مجھے جب بھی اپنی طرف کھینچ کر اس سے غافل کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم کی محبت اس میں رکاوٹ بن گئی اور میں اپنے رب کی، اپنے محبوب کی، پروردگار عالم کی ذات سے باہر کچھ سوچ ہی نہیں سکا اور ہمیشہ اس کے خیال میں ہی مستغرق رہا۔ ہم جہاں میں آئے تھے تنہا ولے، ساتھ اپنے اب اسے لے کر چلے۔ ولے سے مراد ہے لیکن۔ مرکزی خیال، انسان اس دنیا سے تنہا نہیں جاتا۔ تشریح: دنیا میں قیام کے دوران انسان کی ذات سے کئی چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی محبت، نیک یا برے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا دامن خالی نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا کے قیام کے دوران وہ جس چیز کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ اس کے دامن کو اسی چیز کے اثرات سے لبریز کر کے اسے دنیا سے رخصت ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں
عشق مجازی اور کبھی عشق حقیقی کا جام موجود ہوتا ہے۔ دنیا پر اس کا قیام ضرور ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہاں پر کمائے گئے اعمال اور کمائی گئی یادوں کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ خواجہ میر درد کا شمار چونکہ صوفی شعراء میں سے ہوتا ہے، یہاں پر وہ بطور خاص عشق حقیقی اور پروردگار عالم کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی یاد ہمارے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت موجود ہے۔ جوں شرر اے ہستی بے بودیاں، بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ شرر سے مراد ہے چنگاری، ہستی زندگی، بے بود کم حیثیت۔ مرکزی خیال چنگاری کم حیثیت ہو کر بھی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح ہم بھی اپنے حصے کا کام کر کے جا رہے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ چنگاری بہت کم حیثیت کی بے مایہ قسم کی چیز ہے، لیکن بڑے سے بڑے ڈھیر کو جلا کر راکھ کر دینے کی اہلیت اور قابلیت رکھتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ میرا وجود ناپائیدار ہے اور میری حیثیت چنگاری کی طرح بے بکت ہوگی، مگر میرے جذبے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہوں جو کہ پروردگار عالم نے میرے ذمہ لگایا تھا، اور میں نے اپنی تمام تر کوشش کے ساتھ حتی المقدور لوگوں تک پیغام ربانی پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آخری دم تک لوگوں میں اللہ کی معرفت کو پہنچایا ہے۔ ساقیا یہاں لگ رہا ہے چل چلو، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ مرکزی خیال میں جب تک زندہ ہوں لوگوں کو علم بانٹتا رہوں گا۔ تشریح: شراب خانے کا اصول ہے کہ ساقی شراب خانہ بند ہونے تک سب کی طرف جام بڑھاتا رہتا ہے۔ اس سے شاعر کی مراد ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور اب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر جب تک زندہ ہوں لوگوں میں اللہ کی محبت کا علم بانٹتا رہوں گا۔ اس شعر میں صنعت استعارہ استعمال کی گئی ہے اور ساغر سے مراد اللہ کی معرفت کا علم ہی ہے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف آئے تھے کدھر چلے۔ مرکزی خیال انسان کا دنیا میں آنا اور جانا ایک راز ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر خود سے سوال کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اور فنا دنیا کے سربستہ رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے۔ دنیا میں انسان کے آنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا، لیکن آج تک کوئی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا کہ انسان کہاں سے آتا ہے اور موت کے بعد کہاں چلا جاتا ہے۔ اب تک کی تمام تر انسانی ترقی کے باوجود انسان کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ خواجہ میر درد کے حالات زندگی۔ خواجہ میر درد کا نام سید خواجہ میر اور درد ان کا تخلص تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا جو فارسی کے اچھے شاعر تھے اور عندلیب تخلص کرتے تھے۔ خواجہ میر درد دلی میں 1720 میں پیدا ہوئے اور ظاہری اور باطنی کمالات اور جملہ علوم انہوں نے اپنے والد محترم سے حاصل کیے۔ درویشانہ تعلیم نے ان کی روحانیت کو جلا بخشی اور وہ تصوف کے رنگ میں ڈوب گئے۔ آغاز جوانی میں سپاہی پیشہ تھے اور پھر دنیا ترک کی اور والد محترم کے انتقال کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ درد نے شاعری اور تصوف ورثہ میں پائے تھے۔ ذاتی تقدس، خودداری، ریاضت اور عبادت کی وجہ سے امیر، غریب، بادشاہ اور فقیر سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ ایک باعمل صوفی تھے اور دولت اور ثروت کو ٹھکرا کر درویش گوشہ نشین ہو گئے۔ ان کے زمانے میں دلی ہنگاموں کا مرکز تھی اور وہاں کے باشندے معاشی بدحالی، بے قدری اور زبوں حالی سے تنگ ہو کر دلی سے نکل رہے تھے، لیکن درد کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور وہ تمام عمر دلی میں ہی مقیم رہے۔ درد نے 1785 میں وفات پائی اور وہیں جہاں انہوں نے تمام عمر بسر کی تھی وہی ان کا مدفن قرار پایا۔ درد کو بچپن ہی سے تصنیف و تالیف کا شوق تھا۔ متعدد تصانیف تحریر کی جو کہ فارسی میں ہیں۔ نظم میں ایک دیوان فارسی اور ایک دیوان اردو میں موجود ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری کی خصوصیات۔
خواجہ میر درد کی شاعری صوفیانہ رنگوں سے سجی ہوئی ہے، ان کے ہاں سچائی اور گہرائی ہے۔ ان کی شاعری حقیقت اور مجاز کی ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ درد کی شاعری کی ایک اہم شناخت ان کا صوفیانہ لہجہ اور دنیا کی بے ثباتی کا اظہار ہے۔ درد کی شاعری میں سادگی ایک خاص آرٹ ہے۔ سیدھی سچی بات کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنے پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ آپ نے شاعری کو نتیجہ انسانیت کہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری انسان دوستی کے جوہر سے مالا مال نظر آتی ہے۔ نمونہ کلام: ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا ہے کہ کچھ آرزو کریں۔ مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ سرتا قدم زبان ہے یوں شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ ہر چند آئینہ ہوں پر اتنا ہوں نا قبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں۔ نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوس رنگ و بو کریں۔ ہے اپنی یہ صلاح کہ سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیت دستے سبو کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔